अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मेरा नया नॉवल मेरे मेहरमा पार्ट 2 की किस्त नंबर 1। आज बर्मिंघम की सुबह में एक खास ठहराव था। नीम रोशन आसमान, दरख्तों की हल्की सरसराहट और सर्द हवा में घुली हुई चाय की खुशबू। इसी पुरसुकून फिजा में मेंशन की कुशादा राहदारियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। किचन की सिमत से नरम मगर मानूस सी आवाज उभरी। मेरान, आयला, जल्दी आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। आवाज में मोहब्बत भी थी और माँ की आदतन डांट भी। सफेद मरमरी काउंटर पर धूप के नर्म साए गिर रहे थे। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक इस सुबह के सुकून को और नुमाया कर रही थी। किचन से निकलकर जरा जीने अबूर करो तो ऊपर वाले कमरे में आईने के सामने खड़ा मीर आहिल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शीशे में अपने अक्स को देख रहा था। वो मुस्कुराहट जैसे किसी खास याद से जुड़ी हुई थी। शायद इस लम्हे से जब पहली बार उसने पहली दफा हवेली की खिड़की पर दिलावेज का साया देखा था। कहने को 8 साल गुजर गए थे, मगर यूं लगता था जैसे वक्त ने एक लम्हा भी ना गुजारा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। बर्मिंघम का बड़ा बिजनेस टाइकून होने के बावजूद इस लम्हे वो सिर्फ एक शौहर और बाप था, जिसकी पूरी दुनिया इन्हीं दीवारों के अंदर सिमटी हुई थी। नीचे से बच्चों के भागते कदमों की आहट आई तो वो मुस्कुराकर आहिस्ता से ज़ेरे लब बोला, ए अल्लाह, मुझे शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। कमरे की खिड़की से बाहर धूप पूरी तरह छन कर अंदर आने लगी थी और मेंशन की सुबह एक मुकम्मल खुशगवार और पुरसुकून आगाज़ के साथ जलवागर थी। गोया कि ज़िंदगी ने एक नए बाब का सफ़ा उलट दिया हो। आहिल टाई दुरुस्त करते हुए जीने उतरने लगा। उसने आखिरी जीने पर रुक कर अपनी सांस संभाली, फिर चुपके से एक नज़र डाइनिंग रूम में डाली, जहाँ दोनों नन्हे सालारों की छोटी फौज ने बेगुना आलू के पराठों पर यलगार कर दी थी। दूसरी नज़र उसने थोड़े फासले पर मौजूद किचन पर डाली, जहाँ दिलावेज की चूड़ियाँ उसके हाथ की हल्की जंबिश पर नरमी से बज रही थीं और इनकी कांपती हुई आवाज़ ने आहिल के दिल में एक नरम लहर सी दौड़ा दी। मीर आहिल की आंखों में चमक उभरी। उसने खामोशी से दबे पांव रुख किचन की जानिब किया। अंदर दाखिल होते ही चाय की महसूर कुन खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था और फिर वो मंजर जिसे देखकर मीर आहिल की तमाम मुश्किलात आसानी में बदल जाती थीं। मलबूस चाय कपों में उंडेलती नजर आ रही थी। घने लंबे बालों को जूड़े की शक्ल दे रखी थी, जिसमें से चंद लटें चेहरे पर झूल रही थीं। अपने वजूद पर शनासा नज़रों की गरमाइश महसूस कर दिलावेज ने दरवाजे की सिमत नज़र उठाई, जहाँ मीर आहिल दीवार से टेक लगाए उसे ही देख रहा था। तन्हाई और चाय के नरम धुएं ने दोनों को अपनी गिरफ्त में लिया। ऐसा नहीं था कि वो उसे पहली बार देख रहा था, मगर हर बार जब भी वो उसकी जानिब निगाह उठाता, ऐसा महसूस होता जैसे पहली बार ही देख रहा है। बात नज़र की थी, एहसास की या महबूब की मालूम नहीं, मगर मीर आहिल को उसमें हर दफ़ा कुछ नया दिखाई देता था, वो जो किसी और की नज़र नहीं देख सकती थी। दिलावेज उसकी आंखों में देखती मुस्कुराई। बड़ा सुकून था इन दो आंखों में, जिसकी नमी ने मीर आहिल के दिल की बंजर ज़मीन को जरखेज़ किया था। पसे मंज़र में मीरान और आयला के कहकों और चमचों के टकराने की आवाज़ें आ रही थीं, जिसे मुकम्मल तौर पर फरामोश करता वो दिलावेज की जानिब बढ़ा तो दिलावेज के रुखसारों पर सुर्खी दौड़ गई और उसकी आंखें जैसे खामोश किस्से सुनाने लगीं। उसने हाथ बढ़ाकर दिलावेज को अपनी जानिब खींचा। इस अफ्ताद पर उसकी बिखरी लटें झूल झूल गईं। दिल मचल गया। ये शख्स आज भी उसके दिल को बेचैन करने की ताब रखता था। धड़कनें बेकरार करने का फ़न तो मीर आहिल पर ख़त्म था। वो हमेशा की तरह अपने महबूब की अदा पर सरे तस्लीम खम किए अपने वजूद में उसकी मोहब्बत की हिद्दत समेटने को बेकरार थी। आहिल ने नरमी से उसके चेहरे पर बिखरी लटों को कान के पीछे समेटा और उसकी पेशानी पर एक खामोश सी मेहर सबत कर दी। ये मोहब्बत के सफ़र का वो उरूज था जहाँ दो दिल एक ही सांस में धड़कते थे और इन्हें किसी ज़वाल का अंदेशा ना था। अगर दुनिया ख़त्म भी हो जाए ना, तो भी मैं चाहूँगा आखिरी मंजर तुम्हारी आंखों का हो, क्योंकि इनमें वो सकून है जिसकी खातिर मैं बरसों भटका हूँ। इस लम्हे वक्त जैसे ठहर गया था। हवा में घुली खुशबू भी इनके गिर्द हिसार बांधे खड़ी थी। उसकी पलकें नीमवा थीं और इनमें समंदर जैसी गहराई उतर आई थी। तुम मेरी सबसे बेहतरीन नेकी का सिला हो दिलावेज,
وہ دھیرے سے کہتا اس کے رخسار پر جھکا ہی تھا کہ یکدم کچن میں ننھے سپاہیوں نے دھاوا بول دیا۔ وہ دونوں ٹھٹک کر پیچھے ہوئے۔ مما دیکھے آئلہ میری کہانی کا مذاق اڑا رہی ہے، اسے لگتا ہے میں آپ جیسا نہیں لکھ سکتا۔ میران آنکھوں میں برہمی لیے بولا۔ آہل نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے ابھی ابھی کسی معرکے سے پسپا ہوا ہو۔ دل آویز نے نظریں چرا کر ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ لگتا ہے ہماری محبت کے خلاف باقاعدہ سازش ہو رہی ہے۔ آہل نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اور اس سازش کے سرغنے ہمارے ہی گھر میں پل رہے ہیں۔ دل آویز نے کہنی سے اسے ہلکا سا ٹھہوکا دیا۔ میران اب بھی خفا سا کھڑا تھا۔ مما آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ یہ سیریس بات ہے۔ وہ بالکل درست کہتی ہے، وہ نیچے پنجوں کے بل بیٹھتے بولی۔ اس کے جواب پر میران نے چونک کر شانے اچکائے۔ وہ اسکول یونیفارم میں اسکول جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ معصوم چہرے پر چمکتی آنکھیں اور سلیقے سے جمے بال۔ اس نے غیر دانستہ ہی نظر آہل پر ڈالی۔ خوبصورت مردانہ چہرے پر ہو بہو محبت سے چمکتی آنکھیں، شاندار تیاری، اور بال بھی بڑے سلیقے سے جمے تھے۔ دل آویز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ہو بہو باپ کی پرچھائی تھا۔ اس نے عادتاً نرمی سے میران کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیری، جیسے اکثر آہل کے بالوں میں پھیرتی تھی۔ آپ مجھ جیسا نہیں، مجھ سے بہتر لکھ سکتے ہیں۔ انگلیاں پھیرنے کی وجہ سے بال اب ذرا بے ترتیب ہو گئے تھے۔ آئی نو، بس سن کر اچھا لگتا ہے۔ میران نے آنکھیں گول گھماتے ہوئے اترا کر شانے اچکائے تو دل آویز اور میر آہل دونوں ہنس پڑے۔ ہاں، یو آر سچ اے بگ اٹینشن سیکر۔ پیچھے آئلہ منہ ناک پھلائے دروازے سے لگ کر کھڑی تھی، تنک کر بولی۔ مما میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، الٹا بھائی میرے بزنس آئیڈیا کا مذاق بنا رہے تھے۔ مذاق نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ بابا برمنگھم کے بزنس ٹائکون ہیں اور انہیں ریپلیس کرنا ناممکن ہے۔ بھائی، نتھنگ از امپاسبل۔ دونوں کی نوک جھوک ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی اور میر آہل و دل آویز خاموش تماشائی بنے چائے کے کپ تھامے سب کچھ دیکھ رہے تھے، جیسے یہ منظر ان کے لیے روز مرہ کا حصہ ہو۔ میران جو ابھی 6 سال کا تھا اور لفظوں کی دنیا میں اپنا نام بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور 4 سال کی آئلہ جو مستقبل کے کاروباری منصوبے سوچتے ہوئے خود کو اپنے باپ کی طرح منوانا چاہتی تھی۔ یہ وہ عمر تھی جہاں بچے کھلونوں سے دل بہلاتے ہیں، مگر یہاں خواب کھیل سے بڑے اور سوچ عمر سے کہیں آگے تھی۔ دونوں کی چٹپٹی جھڑپ سن کر دل آویز لطف اندوز ہو رہی تھی، جبکہ آہل کا سینہ تفاخر اور شکر سے پھول رہا تھا۔ یہ گھر جہاں خاموشی کے گہرے ڈیرے بچھے ہوئے تھے، آج ہنسی اور کہکوں سے جھوم اٹھتا تھا۔ ہنسی، خوشی اور سکون اس کی زندگی کا محور بن گئے تھے، اور زندگی تھی اس کے پہلو میں کھڑی یہ عورت جس کے بخت سے اسے یہ نعمتیں نصیب ہوئی تھیں۔ برمنگھم سے تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے لندن کی سرزمین پر قدم رکھو تو یہاں ہیمپسٹیڈ کے دلکش علاقے کی ایک پرسکون گلی کے کنارے ایک خوبصورت بنگلہ واقع تھا، جہاں ہر صبح نرم دھوپ کی سنہری شعاعیں بڑے درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر پھیلا کرتی تھیں۔ بنگلے کے سامنے ایک چھوٹا سا باغ تھا، جس میں موسم بہار کے رنگ برنگی پھول اور خوشبودار جڑی بوٹیاں اپنی مہک بکھیر رہی تھیں۔ گلی کے کنارے ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ چلتی ہوا، درختوں کی ہلکی چھاؤں اور پرندوں کی مدھر چہچہاہٹ سے بھرپور تھی۔ کبھی کبھار پڑوسی کے بچے ہنستے کھیلتے گزرتے اور وہ آوازیں پورے محلے میں زندگی کی لہر بکھیر دیتی تھیں۔ بنگلے کی لمبی کھڑکیوں سے اندر جھانک کر دیکھو تو پرتعیش ٹی وی لانچ کے سنگل صوفے پر جولیانا پاؤں پر دوسرا پاؤں ٹکائے بیٹھی تھی۔ جدید طراز کے سادہ مگر نفیس لباس میں اس کی شخصیت پہلے سے کہیں زیادہ پختہ اور بااعتماد دکھائی دیتی تھی۔ سنہری روشنی میں اس کے بال جو کبھی لائٹ براؤن ہوا کرتے تھے، اب مکمل سنہری آہنگ لیے چمک رہے تھے۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ اس کی نقاہت کو چھپائے بغیر نکھار رہا تھا، اور آنکھوں میں ایک سرد سی خود اعتمادی ٹھہری ہوئی تھی۔ کانوں میں جھلملاتے ہیرے کے ٹاپس اور انگلی میں جگمگاتی ڈائمنگ رنگ اس مقام کی علامت تھے جو اس کے نام سے منسلک تھا۔ وہ ایک معروف سنگر کی شریک حیات تھی، اور اس شناخت نے اس کے رکھ رکھاؤ، نشست و برخاست اور انداز نظر سب کچھ بدل دیا تھا۔ ہاں، وہ بدلی ضرور تھی، مگر یہ تبدیلی حالات کی نہیں، حیثیت اور مقام کی عطا تھی۔
پاس ہی زمین پر بیٹھا 7 سال کا رایان ڈرائنگ بک میں رنگ بھرتا نظر آ رہا تھا۔ جولیانا وقتاً فوقتاً میگزین کا صفحہ پلٹتے ہوئے ایک نظر بیٹے پر بھی ڈال لیتی اور پھر لاشعوری طور پر اس کی سماعت بنگلے کے پچھلے حصے کی سمت متوجہ ہو جاتی، جہاں واقع اسٹوڈیو خاموشی کی ایک باوقار تہہ میں لپٹا ہوا تھا۔ موٹی دیواروں پر نصب گہرے رنگوں کے پردے آواز کو اپنے اندر جبس کیے رکھتے تھے، یوں جیسے ہر سر کو سنبھال کر رکھ لیا گیا ہو۔ مدھم زرد روشنی چھت سے جھولتے چراغ سے ٹپکتی اور لکڑی کے فرش پر نرم سائے بکھیر دیتی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سازوں کی مانوس خوشبو اور پرانے کاغذوں کی مہک محسوس ہوتی، جہاں دھنیں لکھی جاتی تھیں اور خواب ترتیب پاتے تھے۔ درمیانے کمرہ ایک پیانو خاموش کھڑا تھا، اس کی سیاہ سطح پر روشنی یوں ٹھہری ہوئی تھی جیسے کسی راز کی محافظ ہو۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گٹار، وائلن اور چند قدیم ساز خاموشی سے الہان اورنگ زیب کے لمس کے منتظر تھے۔ ایک جانب لکڑی کی میز پر بکھرے نوٹس، ادھورے سر اور پینسل کی ہلکی لکیریں اس تخلیقی بے چینی کی خاموش گواہی دے رہی تھیں جو ہر فنکار کے دل میں ایک مدھم روشنی کی طرح جاگتی رہتی ہے۔ الہان اورنگ زیب اسٹول پر بیٹھا، آنکھیں بند کیے، سانسوں کی لہ کے ساتھ سر کو آہستہ آہستہ زمبش دے رہا تھا۔ اس کی انگلیاں سانس پر چلتی تو کمرے کی خاموشی مدھم دھن میں ڈھل جاتی۔ ہر سر میں اس کی زندگی کی کوئی نہ کوئی کہانی چھپی تھی، کبھی محبت کی نرمی، کبھی تنہائی کی گہرائی، اور کبھی شکر کا بے لفظ اعتراف۔ کھڑکی کے پار سے آتی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر اندر آتی اور الہان کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ وہ اس لمحے دنیا سے کٹ چکا تھا، صرف وہ تھا، اس کی دھنیں تھیں اور اس کا خیال جو ہر روز الہان کے اندر کے شور کو موسیقی میں بدل دیتا تھا۔ 8 سال ہو گئے تھے اور یہ 8 سال الہان اورنگ زیب کے لیے بہت طویل ثابت ہوئے تھے، اتنے طویل کہ ان 8 سالوں میں وہ جینا بھول چکا تھا، بس مرے بغیر زندہ رہنا سیکھ لیا تھا۔ گاؤں کی وہ شاندار حویلی جو کبھی علاقے کی شان سمجھی جاتی تھی، آج ویرانی اور زوال کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ کبھی اس کے بلند و بالا دروازوں سے مہمانوں کی آمد و رفت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ صحن میں میلوں سا سما بنتا اور کہکوں کی گونج دیواروں سے ٹکرا کر پورے گاؤں میں پھیل جاتی تھی۔ آج وہی دروازے شکستہ حالت میں ایک طرف کو جھکے کھڑے تھے، ان کی لکڑی جگہ جگہ سے اکھڑ چکی تھی، کیلیں زنگ آلود ہو چکی تھیں، اور ہوا کے تیز جھونکے آتے تو وہ کرہتی ہوئی آواز نکالتے جیسے اپنے ماضی کا نوحہ پڑھ رہے ہوں۔ حویلی کی دیواروں پر پڑی گہری دراڑیں وقت کی بے رحمی کی گواہی دیتی تھیں۔ چھت کے کونے سے جھڑتا پلستر اور صحن میں اگ آئی کھردرو جھاڑیاں اس بات کا اعلان تھیں کہ اب یہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا باقی نہیں رہا تھا۔ وہ صحن جہاں کبھی چراغاں ہوا کرتا تھا اور رنگ برنگی چادریں بچھتی تھیں، اب خاموشی میں ڈوبا پڑا تھا۔ حوض کا پانی سیاہ ہو چکا تھا، کناروں پر کائی جم گئی تھی اور ٹوٹے ہوئے فوارے کے پاس بکھرے پتے خزاں کی اداس کہانی سنا رہے تھے۔ حویلی کے دالانوں میں چلنے والی ہلکی سی ہوا بھی اب اجنبی محسوس ہوتی تھی، جو ستونوں سے ٹکراتی تو سائیں سائیں کی آواز پیدا کرتی، جیسے ہر گوشہ کسی گزرے ہوئے دن کو پکار رہا ہو۔ جن کمروں میں کبھی زندگی کی گرمی ہوا کرتی تھی، وہاں اب نمی اور تنہائی نے بسیرا کر لیا تھا اور بند کھڑکیوں کے پیچھے اندھیرا اپنی سلطنت قائم کیے بیٹھا تھا۔ انہی کمروں میں سے ایک میں کھڑکی کے قریب رکھی پرانی سے ایزی چیئر پر میر خلیل بیٹھے تسبیح کے دانے گرا رہے تھے۔ ان کا نحیف جسم کرسی میں دھنس چکا تھا، سینہ بار بار کھانسی سے لرز اٹھتا، مگر ان کی جھریوں بھری آنکھیں حویلی کے مرکزی دروازے پر جمی ہوئی تھیں، وہ دروازہ جس سے کبھی ان کے وقار، اختیار اور خوشیوں کی آمد ہوا کرتی تھی، آج اس کے لیے بس ایک نہ ختم ہونے والے انتظار کی علامت بن چکا تھا۔ ہر کھانسی کے ساتھ ان کی سانسیں مزید بوجھل ہو جاتیں، مگر نظریں ہٹنے کا نام نہ لیتیں، جیسے دل کے کسی کونے میں اب بھی کسی معجزے کی امید زندہ تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ حویلی کے ملازم ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے تھے، کوئی معاشی تنگی سے مجبور ہوا، کوئی بکھرتے ہوئے حالات سے خوف زدہ ہو کر چلا گیا۔ آخر کار صرف جلالی رہ گیا تھا، وہی پرانا وفادار ساتھی
جس نے اس گھر کے عروج اور زوال دونوں دیکھے تھے۔ وہ میر خلیل کی خاموشی سنتے، اداس آنکھوں سے حویلی کو دیکھتے اور دل ہی دل میں اس ویرانی پر ماتم کرتے۔ دوسری طرف کریم عیاشی اور نشے کی لت میں اس قدر گم ہو چکا تھا کہ اسے نہ باپ کی فکر رہی نہ آبائی وقار کی۔ زمینیں ایک ایک کر کے بکتی گئیں، قرضے بڑھتے گئے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ حویلی کو بھی گروی رکھنا پڑا۔ یوں یہ عظیم الشان حویلی اب محض ایک عمارت نہ رہی تھی، بلکہ برباد ہوتی نسلوں، ٹوٹتے رشتوں اور ختم ہوتی عظمت کی خاموش گواہ بن چکی تھی۔ میر آہل کے دفتر کی فضا میں بے ترتیبی ایک ناگواری کی صورت رچی ہوئی تھی۔ کشادہ کمرے میں فائلیں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھیں، ای میلز کی اسکرین پر لال نشانات قطار در قطار جگمگا رہے تھے، اور میز پر رکھے کاغذات ایسے بکھرے تھے جیسے وقت سے پہلے کی جلدی میں چھوڑ دیے گئے ہوں۔ شیشے کی دیواروں کے پار شہر اپنی رفتار میں مصروف تھا، مگر میر آہل کے چہرے پر بے اطمینانی کی ایک گہری لکیر نمایاں تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، انگلیوں کے درمیان قلم گھماتے ہوئے۔ جب بھی وہ کسی فائل پر نظر ڈالتا، اس کی بھویں مزید بھنچ جاتی۔ یہ شیڈول کس نے بدلا؟ اس کی آواز میں ضبط تھا، مگر خفگی چھپی نہ رہ سکی۔ اس کے موجودہ پی اے نے نظریں جھکا دیں، جواب منتشر، وضاحت ادھوری اور انداز دفاعی تھا۔ میر آہل نے آہستہ سانس خارج کی۔ یہ محض ایک غلطی نہیں تھی، یہ نظم و ضبط کی کمی تھی، وہی چیز جو اسے سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک مانوس آواز گونجی، ایک مختلف دفتر، ایک مختلف وقت، مائیکل جمال۔ وہ محض اس کا پی اے نہیں تھا، بلکہ برسوں کا رفیق، بھائی جیسا ساتھی، ہمیشہ مکمل تیاری کے ساتھ، فائلیں ترتیب سے، اور چہرے پر وہ شوق و مسکراہٹ جو سخت ترین دن بھی ہلکا کر دیتی تھی۔ سر، آپ نے اگر یہ میٹنگ 5 منٹ دیر سے لی تو میں آپ کی کافی بند کر دوں گا۔ یاد کے پردے میں ابھرتی اس شوخی پر میر آہل کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بحثیں، نرم، شائستہ مگر دلیل سے بھرپور۔ مائیکل کا ہر اختلاف بے ادبی نہیں بلکہ خلوص ہوتا تھا۔ اس نے میز پر نظریں گاڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، نہیں معلوم مجھ سے ایسی کون سی خطا سرزد ہوئی تھی کہ جس کے بدلے میں تم نے مجھے اتنی طویل جدائی کی سزا سنا دی۔ 8 برس بیت گئے مگر تم… وہ ٹھہر گیا، آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک مانوس سی چمک اتر آئی۔ تم اس طرح رخصت ہوئے کہ پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھا؟ مائیکل، یہ بھی نہ سوچا کہ تمہارے بعد تمہارے بھائی پر کیا گزرے گی؟ موجودہ لمحے میں لوٹتے ہی اس کی مسکراہٹ دھیرے سے مدھم پڑ گئی، مگر آنکھوں میں ٹھہری نمی بتا رہی تھی کہ کچھ رشتے وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، بس یادوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، فائلیں خود ترتیب دینے لگا۔ نظم و ضبط واپس لانا شاید ممکن تھا، مگر وہ سادہ سی رفاقت، وہ اب صرف یادوں کا حصہ تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اچانک فون کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ اسکرین پر چمکتے ہندسوں نے اس کے ماتھے پر موجودہ بلوں میں اضافہ کیا تھا۔ اس نے لب بھینچ کر کال کاٹ دی اور فون دراز میں ڈال دیا، مگر فون ہنوز بجتا رہا۔ دفتر کی شیشے کی دیوار کے پار سورج ڈھل رہا تھا، اور میر آہل کے چہرے پر خاموشی اور پریشانی کا ایک خاموش امتزاج ٹھہر چکا تھا۔ اسٹڈی روم میں مدھم پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار سے لگی الماریوں میں قطار در قطار کتابیں خاموشی سے کھڑی تھیں، جیسے دل آویز کی تحریروں کی گواہ ہوں۔ لکڑی کی میز پر کھلا ہوا مسودہ، سیاہی سے بھرا قلم اور چند بکھرے ہوئے نوٹس اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ وہ پوری یکسوئی سے اپنی اگلی کتاب میں گم تھی۔ اس کی انگلیاں کاغذ پر روا تھیں، مگر اچانک وہ ٹھٹک گئی، ایک لفظ ادھورا رہ گیا۔ اس کی نگاہیں کاغذ پر جمی رہیں، مگر سوچ کہیں اور بھٹک گئی۔ دل آویز کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے نمی اتر رہی تھی۔ ایک لمحے میں اس کے ذہن کے پردے پر وہ ننھا سا وجود ابھرا جو اس کی آغوش میں آنے سے پہلے ہی دنیا فانی سے کوچ کر چکا تھا، وہ جو اس کے وجود کا 9 مہینوں تک حصہ رہا تھا، وہ جو اس کے چمن کا پہلا پھول تھا۔ میر آہل اور دل آویز کی پہلی اولاد۔ اسے لگا دل جیسے کسی نے آہستہ سے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کے چہرے کی شفافیت پر اداسی کی ہلکی سی پرچھائی اتر آئی، ہونٹ بھنچ گئے اور پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی۔
وہ میر آہل تھا جو ابھی آفس سے لوٹا تھا، ہاتھ میں سفید ڈیزی کا گلدستہ تھامے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر فوراً دلاویز کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ مسکراہٹ جو وہ ساتھ لایا تھا چند لمحوں میں فکر میں بدل گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے درد سے واقف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کیوں اداس ہے۔ وہ خود بھی اس تکلیف سے آج تک آگے نہیں بڑھ سکا تھا، مگر مرد ہونے کی وجہ سے اسے مضبوط رہنے کا مظاہرہ تو کرنا تھا۔ اس نے خاموشی سے گلدستہ میز پر رکھا اور دلاویز کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیے، وہ لمس جو ہمیشہ کی طرح یقین اور تحفظ کا احساس دلاتا تھا۔ وہ 7 سال کا ہوتا اگر۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی لفظوں نے لبوں پر ہی دم توڑ دیے، پر نم آنکھیں اور جھکی ہوئی پلکوں نے بات مکمل کر دی تھی۔ یہ دکھ لفظوں کا محتاج نہیں تھا۔ میر آہل نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما، انگوٹھے سے اس کی انگلیوں کی پشت سلاتے ہوئے آہستہ سے بولا، کچھ وجود زندگی کا حصہ نہیں بن پاتے، مگر دل کی دھڑکن بن کر عمر بھر ساتھ رہتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور جو ہمیں عطا ہوئے ہیں وہ بھی اس کی امانت ہے۔ اس نے دلاویز کو دلاسا دینے کی کوشش کی۔ دلاویز نے آہستہ سے آنکھیں بند کی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر اتر آئے، مگر اس بار ان میں تنہائی نہیں تھی، بلکہ میر آہل کی موجودگی، ڈیزی کے پھولوں کی نرم خوشبو اور وہ خاموش محبت جو لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ سب مل کر اس کے بکھرتے وجود کو پھر سے سمیٹ رہے تھے۔ اداسی اپنی جگہ تھی، مگر اس کے ساتھ اب ایک پرسکون یقین بھی تھا کہ کچھ زخم وقت کے ساتھ نہیں بھرتے، بس محبت کے سہارے جینا سکھا دیتے ہیں۔ تو یہ تھی میرے محرمہ پارٹ 2 کی پہلی قسط۔ اگر آپ یہاں تک میری آواز کے ساتھ رہے ہیں تو دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ میرے یوٹیوب چینل کی پہلی ویڈیو ہے، اس لیے سچ کہوں تو میں تھوڑی سی نروس بھی ہوں اور بہت زیادہ خوش بھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام نور بانو ہے اور میں کافی عرصے سے اردو ناول لکھ رہی ہوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میری کہانیاں میری اپنی آواز میں سننے کو ملیں تو شاید ان کا احساس اور بھی خوبصورت ہو جائے۔ بس اسی خیال نے مجھے یہ چینل بنانے کی ہمت دی۔ نور بانو آفیشل صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں، بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم مل کر محبت، احساس، جدائی، امید، رشتوں اور زندگی کی ان کہانیوں کا سفر کریں گے جو شاید کہیں نہ کہیں ہماری اپنی زندگی سے بھی جڑی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو میرے محرمہ پارٹ 2 کی پہلی قسط پسند آئی ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ آج کی قسط میں آپ کو کون سا منظر یا کون سا ڈائلاگ سب سے زیادہ اچھا لگا۔ میں آپ کے ہر کمنٹ کو پڑھنے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور ایک بات، اگر آپ کو میری آواز میں کہیں کوئی کمی محسوس ہوئی ہو یا آپ چاہتے ہوں کہ اگلی قسط میں کچھ بہتری کروں تو بے جھجک مجھے بتائیے گا۔ ہم سب سیکھتے ہوئے ہی آگے بڑھتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ سفر ہم سب مل کر طے کریں۔ اگر آپ میرے ناولز پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میرے محرمہ پارٹ 2 کی اگلی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی میرے محرمہ پارٹ 2 کی اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔